अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल ॿुधणियुनि खां पोइ सूबनि पारां मकानी चूंडुनि जे हवाले सां जेतोणीकि तारीख़ूं त ॾिनियूं वयूं आहिनि, पर अञा तकबंदियुनि जो मसइलो केतिरनि सूबनि में हल न थी सघियो आहे। इन हवाले सां सिंध तकबंदियुनि जे हवाले सां 13 नवंबर, जॾहिं त पंजाब 7 नवंबर जी तारीख़ ॾिनी आहे। इलेक्शन कमीशन जा इंतज़ाम पिणु अणपूरा ॾिसण में नज़र अची रहिया आहिनि ऐं अॼु सिंध असेंबली में मकानी निज़ाम में तरमीमनि जो बिल पिणु पेश कयो वियो, जेको मंज़ूर कयो वियो आहे। बल्दियाती चूंडुनि जे हवाले सां केतिरी संजीदगी ॾिसण में अची रही आहे, अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असां सां स्टूडियो में मेहमान आहिनि डॉक्टर मिराजुल्लाह सिद्दीकी, जमात इस्लामी अगवान आहिनि। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर पहले सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए, बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला जो उन्होंने माजरत कर ली थी, फिर कहा गया कि प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से इससे मदद ली जाएगी। आप समझते हैं कि शफाफियत कितनी यकीनी बनाई जाएगी, चेक एंड बैलेंस किस तरह रखा जाएगा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बल्दियाती इंतखाब बुनियादी जमहूरियत के हवाले से ये टॉक शो यहाँ पर रखा है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले ज़रा मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर एक अजब अलमिया है कि हमारे यहाँ आने वाली सियासी हुकूमतें के जो जमहूरी होने का दावा करती हैं, लेकिन आज तक किसी सियासी हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाब नहीं करवाए और जिसको निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली कहा जाता है, उससे भी हमेशा सियासी हुकूमतों ने गुरेज किया है। बिल्कुल। लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के बेतहाशा दबाव के बाद सूबाई हुकूमतों ने किसी दर्जे में इस बात को मजबूरन कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है कि वो बल्दियाती इंतखाब करवाएंगे। लेकिन उस हवाले से जो कानून साजी का अमल है वो भी बड़ा बचकाना सा अमल नज़र आता है। यानी हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 साल में सिंध के अंदर कई बल्दियाती ऑर्डिनेंस आ चुके हैं और ऐसे बल्दियाती ऑर्डिनेंस जो कभी किसी को खुश करने के लिए लाया जाता है तो कभी किसी को खुश करने के लिए लाया जाता है। अवाम की असल मुश्किलात, अवाम के असल मसाइल और दौरे हाजिर के अंदर जो मौक़े मौजूद हैं, उन मौक़े का इस्तेमाल करने के बजाय ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के मफादात को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। आज भी हम सुन रहे हैं कि सिंध असम्बली के अंदर एक बार फिर कोई तरमीम हो गई है, लेकिन जो तरमीमी बिल आया है तो बुनियादी मसला यही है कि ये समझने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसे मौक़े पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए, एतमाद में लेना पड़ता है और हर एक को उसके अंदर शरीक किया जाता है। आज भी वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और फंक्शनल लीग ने वॉकआउट कर दिया है और बाकी भी अपोजिशन पार्टियों में से किसी ने साथ नहीं दिया है। तो ये ठीक है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल्स को मंजूर करवा सकती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अपनी अक्सरियती आमरियत और अनानियत को ज़ाहिर करने के बजाय सबको शरीक किया जाए और जमहूरियत की असल रूह के मुताबिक काम किया जाए। आपने उसके बाद जो सवाल किया है कि ये चूँकि जो बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल है वो एक बड़े अजीब से वक्त में आया है और लोग ये भी देख रहे हैं कि मुहर्रम का महीना मौजूद है। मुहर्रम के महीने के अंदर ज़रा तरतीब इब्तिदाई 10 दिनों के अंदर अलग होती है, लेकिन उन्हीं इब्तिदाई 10 दिनों के अंदर कागज़ात नामज़दगी भी बात ज़रा माज़रत के साथ काटूंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो मुसलसल 6 महीने से समाअत कर रही थी, कह रही थी कि सूबे तारीखें दे। अब सूबों ने इन्हीं दिनों में तारीखें दी हैं ना। जी, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बुनियादी गलती उन सूबों की है कि जिन्होंने इस तरीक़े से तारीखें दी कि पहले ही मुहर्रम का महीना ज़रा एक खिंचाव का महीना होता है और किसी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जो इसके अंदर अमन व अमान ख़राब करने के लिए लगी रहती हैं। उसके साथ फिर इंतखाबी अमल भी शुरू हो जाए तो वो मज़ीद सूरत हाल को पेचीदा कर देता है। लेकिन बहरहाल जो भी तारीख़ आई है तो उस तारीख़ के हवाले से भी अब बहुत सारे सरकारी इदारे ये बात कह रहे हैं, जिस तरह आपने ख़ुद ये कहा कि प्रिंटिंग प्रेस की सिंध गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस का ये कहना है कि जब इतने दिनों के अंदर तो बैलेट पेपर्स भी छाप कर नहीं दे सकते। अब अगर प्राइवेट प्रेस के अंदर बैलेट पेपर्स छपेंगे तो इसके ऊपर बड़ा शक मौजूद होगा, बड़ा शुबा मौजूद होगा और वाक़यतन वहाँ पर वो सिक्योरिटी उस तरीक़े से मौजूद होगी नहीं होगी, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर
اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں اور صوبہ سندھ میں بھی شہری علاقوں میں جس طریقے سے گزشتہ انتخابات کے اندر دھاندلی ہوتی رہی ہے، سارے ثبوت موجود ہیں اس کے اندر. اگر یہ بیلٹ پیپرز بھی پرائیویٹ پرنٹنگ پریسوں کے اندر چھپنے لگے تو تب تو اللہ ہی حافظ ہے کہ انتخاب کیا ہوگا اور کس طریقے سے لوگ اس کے اندر کامیاب ہو سکیں گے. الیکشن کمیشن کی کوتاہی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلسل شاید نظر انداز کر رہے تھے اس بات کو. سپریم کورٹ تو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، صوبے اس حوالے سے ڈیٹ دیں، تو کیا الیکشن کمیشن اس ٹائم پیریڈ میں اپنی تیاریاں نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان صوبوں کی ذمہ داری ہے جنہیں قوانین بنانے تھے، جن صوبائی حکومتوں کو تاریخیں دینی تھیں. ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن تو صوبائی حکومتوں سے ملنے والی تاریخ کے اوپر ہی اپنے کام کو آگے بڑھائے گا، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو انتظامی طور پر جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو اس طریقے سے محسوس نہیں کیا. بہتر یہ ہوتا کہ کاغذات نامزدگی داخل ہونے کی تاریخ بھی شیڈیول کے اعلان کے کوئی 1 مہینے بعد تک ہوتی اور گویا اس کے بعد بھی کوئی لوگوں کو 25-30 دن ملتے تاکہ پرنٹنگ پریس کو وہ 50 مطلوبہ دن مل جاتے جن 50 مطلوبہ دنوں کے اندر وہ بیلٹ پیپرز چھاپ سکتے ہیں. اب اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے تو انتخابات اگر کروا بھی دیے جائیں گے تو بہرحال اس کے بعد شفافیت تو اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان بنی رہے گی. اچھا، مقناطیسی سیاہی کا استعمال بھی بہت لازمی ہوتا ہے جس کے لیے 2.5 ارب روپے درکار ہیں. اگر بالفرض یہ رقم آ بھی جاتی ہے، پرووائڈ ہو بھی جاتی ہے، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام سیاہی استعمال کی جائے گی. تو نادرا کا جو ویریفیکیشن سسٹم ہے اس میں جو انگوٹھوں کے نشان ہوتے ہیں اس میں مقناطیسی سیاہی جو ہے وہ ویریفائی ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عام سیاہی استعمال ہوگی تو جو امیدوار جو مطمئن نہیں ہے یا جو ووٹر مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے ووٹ صحیح کاؤنٹ بھی ہوئے ہیں یا نہیں، ویریفیکیشن کیسے ہو سکے گی پھر؟ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور جمہوریت کی جانب پیش رفت کر رہے ہیں تو پھر دور حاضر کے اندر جدید ذرائع جتنے موجود ہیں ان سب کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان جدید ذرائع کو استعمال کرنے سے مسلسل گریز کیا جاتا ہے. کہیں ووٹنگ مشینوں کی بات ہوتی ہے تو ہماری کچھ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیتی ہیں کہ جی وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہ جو مقناطیسی سیاہی والا مسئلہ آیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان کے نیشنل الیکشنز کے تھمب امپریشنز کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بیشتر انگوٹھوں کے نشان وہ ہیں کہ جب مقناطیسی سیاہی فراہم کی گئی تھی تب بھی مقناطیسی سیاہی استعمال نہیں کی گئی اور وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال ہوئی ہے کہ جس کو مشین جو ہے اپنی جگہ پر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، مشین پکڑ نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ اگر 70,000 ووٹ دیکھے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بمشکل 4,000 ووٹ نکلتے ہیں کہ جو ویلڈ ہیں، باقی سب ووٹوں کے بارے میں انویلڈ کہا جا رہا ہے. اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ عمل تھوڑا سا اور آگے بڑھا، ابھی تو پورے پاکستان میں کوئی 2 ہی حلقہ جات کے اندر یہ عمل ہوا ہے، لیکن اگر یہ عمل آگے بڑھا تو پاکستان کے اندر 11 مئی کا جو انتخاب ہوا تھا وہ خود ایک سوالیہ نشان بن جائے گا اور لوگ یہ بات کہیں گے کہ صاحب وہ جنہوں نے آ کر ووٹ ڈالے تھے وہ کہاں چلے گئے اور یہ کن کے ووٹ ہیں جو ڈبوں سے نکل رہے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے اوپر پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. جن لوگوں کو منتخب کرنے جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھربوں کے اختیارات ہوں گے. 2.5 ارب روپے کے ذریعے اگر کوئی درست قسم کی سیاہی خریدی جا سکتی ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، اسے فراہم کرنا الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے اقدامات کرے جس کے ذریعے انتخابات کے اندر شفافیت کو برقرار رکھا جا سکے اور بعد میں اس کو کسی جگہ پر ری چیک بھی کیا جا سکے. اچھا، آج سندھ اور پنجاب کا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے شیڈول جاری ہونا تھا لیکن بعض انتظامی معاملات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شیڈول جاری نہیں ہو سکا. صوبوں کے انتظامی معاملات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات پیچھے کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ مجھے تو بڑا اشتباہ سا محسوس ہو رہا ہے کہ حقیقتاً یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اتنی کم مدت دی ہے، اس کم مدت میں بھی محرم کے ایام موجود ہیں اور خاص طور پر جن تاریخوں میں کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہیں تو وہ محرم کا ابتدائی اشرا ہے
جو محرم کا ابتدائی اشرا پوری ملت اسلامیہ میں خاص رنگ کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن بہرحال میں یہ بھی سمجھتا ہوں اپنی جگہ پر کہ بنیادی جمہوریت، بلدیاتی انتخاب معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ لوگوں کو اختیار ملنا چاہیے، لوگوں کے مسائل حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے اسی چیز کی پابندی کی جائے، اور اگر حکومت اس سے کوئی دوسرا نقطہ نظر رکھتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کر اس بات کی اجازت لے، بجائے اس کے کہ اپنے طور پر ان چیزوں کو اس طریقے سے ڈیلے کرے جس کی وجہ سے پورا سسٹم اور پورا نظام جو ہے ابتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ اچھا، جیسے جیسے بلدیاتی انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں تو حکومت کی طرف سے، سندھ حکومت کی طرف سے نئے اضلاع بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ٹھٹا کو توڑ کے سجاول بنا گیا، حیدرآباد کو دوبارہ توڑ کے قاسم آباد ضلع بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کراچی میں چھٹا ضلع کورنگی کو بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نئے اضلاع جیسے جیسے بلدیاتی انتخابات کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں اسی تیزی سے نئے اضلاع بھی بن رہے ہیں، تو کیا اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں بلدیاتی انتخابات پہ؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک جو وٹھوں تھا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے نئے اضلاع بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی تقسیم، نئے اضلاع بنانا، نئی تحصیلیں بنانا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو مستقل یوں تو جاری رہتا ہے، لیکن عموماً جو عوامی ضروریات ہوتی ہیں، عوامی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر جو اضلاع کی تقسیم ہو رہی ہے تو یہ بات واضح طور پر محسوس کی جا رہی ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اس کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہیں، اور آنے والے انتخابات کے اندر ایک بہتر پوزیشن لینے کے لیے حکمران جماعت جو ہے وہ نئے اضلاع مختلف جگہوں پر بنانا چاہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمل ہوگا تو یقیناً یہ کورٹ کے اندر بھی چیلنج ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کورٹ سے کسی بھی طریقے سے ان کو اجازت مل سکے گی کہ اس وقت نئے اضلاع بنا سکیں۔ جس طرح انتخابی شیڈول کے اعلان کے ساتھ نئے ووٹرز کا اندراج رک جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی انتظامی کیفیت موجود ہے اس انتظامی کیفیت کے اندر ہی ایک انتخاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک نیا ڈسٹرکٹ بننے سے ایک نئی ڈسٹرکٹ کاؤنسل وجود میں آئے گی، اور نئی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے حوالے سے پھر یہ کھینچا تانی اپنی جگہ پر موجود ہوگی کہ کون اس کے اندر اکثریت حاصل کر سکے گا۔ اس لیے اس موقع پر اضلاع کی تقسیم یہ واضح سیاسی مقاصد کے تحت ہے، اور اس عمل کو کرنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی درجے میں کوئی مفید ہوگا یا مناسب ہوگا۔ اچھا، حلقہ بندیاں جو ہو رہی ہیں اس پہ بھی بہت ساری پارٹیوں کو اعتراضات ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، جس طرح حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں بند کمروں میں ہو رہی ہیں، طے کیا گیا انتظامی حوالے سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جلد بازی میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی ابھی حلقہ بندیوں پر اعتراضات بھی جمع کیے جا رہے ہیں اور وہیں پر حلقہ بندیوں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے، تو جلد بازی کے اندر تو بہت ساری چیزیں خراب ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ جلد بازی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک دوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جب بھی حلقہ بندیوں کا عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جی ان کا اعلان کیا جاتا ہے، پھر اعتراضات جمع کیے جاتے ہیں، پھر اعتراضات کی سنوائی ہوتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے اس وقت حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے شکوک اور شبہات کے ساتھ ہے، اس پر بیشتر سیاسی جماعتوں کا اعتماد موجود نہیں ہے، بیشتر اسٹیک ہولڈرز اس پروسیس کے اندر شریک ہی نہیں ہیں، اور اگر ان کو کہیں سے اڑتی اڑاتی سنتی سناتی کوئی اطلاع مل بھی جائے وہ اعتراضات جمع بھی کروا دیں تو ان اعتراضات کے اوپر کان دھرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل سے جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ جمہوری عمل ہے کہ جس کو نقصان پہنچے گا، بہتر ہوگا کہ ان سب کو اعتماد میں لے کر ایک زیادہ بڑے اعتماد کے ساتھ اس جانب پیش رفت کی جائے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں سندھ اسمبلی میں جو آج مکانی نظام میں قانون میں جو ترمیمیں پیش کی گئی ان کو منظور کیا گیا، جس کے حوالے سے فنکشنل لیگ تحریک انصاف اور نون لیگ نے واک آؤٹ بھی کیا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جلد بازی میں ہی بل پیش ہوا پھر اس میں ترمیمیں منظور بھی ہو گئیں؟
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں تو ابھی میرے سامنے وہ ساری چیزیں نہیں آ سکی ہیں کہ آج ترمیم کن چیزوں میں کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو بل پیش کیا گیا تھا وہ بھی جلد بازی میں کیا گیا، اور اس سے پہلے والا بل جس کے اوپر پورے سندھ میں شدید احتجاج ہوا تھا، اور پتہ یہ چلا تھا کہ جناب جب وہ ایم کیو ایم کے ساتھ دوستی تھی تو ایم کیو ایم کے قدموں میں اپنا سب کچھ رکھ دیا تھا، اور اب آج صورتحال ذرا بدلی ہے تو اس کے اندر بھی صورتحال کو بجائے اس کے کہ آگے لے کر چلتے، فنکشنل لیگ نے تو ابتدائی بل کے اندر ساتھ دیا تھا، دیگر جماعتوں نے بھی ابتدائی بل کے اندر ساتھ دیا تھا، اس وقت ان کا الگ ہو جانا اور اسی جب وہ واک آؤٹ کر جائیں تو بجائے اس کے کہ ان کو منانے کی کوئی کوشش کی جائے، اس کے بجائے بس بل منظور کر لیا جائے کہ اس لیے کہ ہمارے پاس اکثریت موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے معاشرے کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، اور اس سارے عمل کے نتیجے میں نقصان پہنچنے کا احتمال زیادہ ہے۔ اچھا، اس طرح ذرائع سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن صوبوں کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دیں اور جو تاریخیں صوبوں کی جانب سے ہی سپریم کورٹ کو دی گئی ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو ان تاریخوں کو آگے بڑھانے کی درخواست کی جائے، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے یا اس طرح کی درخواست آنے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی دی گئی تاریخ کے اوپر الیکشن کمیشن شیڈیول کا اعلان کر رہا ہے تو اب اگر اس پروسیس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی ہے تو اس کا تو راستہ پہلے بھی کھلا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، جو زمینی حقائق ہیں ان زمینی حقائق کا ادراک کر کے اگر چیزیں کی جائیں گی تو وہ زیادہ مناسب ہوں گی۔ نہیں، لیکن یہ تاریخیں تو صوبوں کی جانب سے دی گئی، سپریم کورٹ نے تو تاریخیں نہیں دی، یہ تاریخیں تو صوبوں کی جانب سے دی گئی کہ ہم اس تاریخ پہ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، لیکن اگر تیاریاں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں تو کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے صوبوں، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے صوبوں کو کہ انتظامات نامکمل ہونے کی وجہ سے آپ درخواست دیں سپریم کورٹ کو کہ آپ کی جانب سے دی گئی جو، میرا خیال ہے اس کے اندر دونوں طرف سے درخواست جا سکتی ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جا سکتی ہے، صوبوں کی جانب سے بھی، اور صوبوں کی جانب سے بھی جا سکتی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مدت کم ہے اور اس مدت کے اندر یہ انتظام نہیں کیا جا سکتا تو وہ بھی سپریم کورٹ سے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں انتظامی طور پر درست انداز میں اقدام کرنے کے لیے صاف، شفاف، غیر جانبدار انتخاب کروانے کے لیے جتنی مدت کی ضرورت ہے وہ مدت دی جائے۔ اگر اس مدت کا تعین نہیں ہو سکے گا تو یقینی بات ہے کہ پھر انتخابی عمل کے اوپر سارے سوالات اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ اچھا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جماعت اسلامی کی سندھ میں حکمت عملی کیا ہوگی؟ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہماری یہ خواہش اپنی جگہ موجود رہی ہے کہ یہ بلدیاتی ادارے یہ عوام کے گلی محلے کے چھوٹے مسائل حل کرنے، ان کے پانی، ان کی سڑکیں، ان کی نالی موری، ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ ادارے بنتے ہیں، اور ان اداروں کے اندر بنانے کے اندر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ معاشرے کے تمام قوتوں کے ساتھ مفاہمت بھی کی جائے، ان کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش بھی کی جائے۔ ان لوگوں کو قانون سازی نہیں کرنی ہے، ان کو تو اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ مطالبہ بھی اپنی جگہ پر موجود رہا ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مناسب اختیار بھی دیا جائے، ان کو مسائل اگر ان کے سامنے ہیں تو مسائل کو حل کرنے کے لیے وسائل بھی فراہم کیے جائیں تاکہ یہ ان وسائل کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر سکیں۔ کرپشن کے اوپر پابندی لگائی جائے اور کرپشن کو کسی صورت میں قبول اور برداشت نہیں کیا جائے۔ جماعت اسلامی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر موجود قوتوں کے ساتھ مفاہمت بھی کرے گی، مل کر چلے گی اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی۔ اچھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپ کسی کے ساتھ جماعت اسلامی، یا اتحاد کرے گی، یا جو جنرل الیکشن میں 10 جماعتی اتحاد تھا اس کو ایکٹیو کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ انتخاب ذرا سا مختلف انتخاب ہے، اور میں نے کہا کہ یہاں پر ایک تو حلقہ بھی بہت چھوٹا ہوگا، پھر جس طریقے سے ہمارے یہاں برادریاں موجود ہوتی ہیں، قبائل موجود ہوتے ہیں، علاقوں کی صورتحال الگ ہوتی ہے، میں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور عوام کے مسائل یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ ان سیاسی قوتوں کے ساتھ عوام کی دشواریوں کو حل کرنے کے لیے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار ہیں،
اور جو معاشرے کی خدمت آگے کرنے کے لیے آگے بڑھے گا انشاءاللہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی نے اے پی سی بلانے کا بھی کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اس طرح کی بات بھی اور کس حوالے سے ہوگی اے پی سی؟ جماعت اسلامی نے ویسے ابھی کوئی اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس مختلف سیاسی جماعتوں سے ہماری جو گفتگو جاری ہے، تو میں نے کہا کہ جو عمل ہے اس کے اوپر بہت ساری سیاسی جماعتوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں۔ مثلا حلقہ بندی کا عمل ہے، اس پر سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے۔ مثلا اس وقت جو انتظامی تقسیم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس پر سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے۔ مثلا یہ پورے عمل کے اندر جس طریقے سے محرم کے ابتدائی 10 دنوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک مشاورت جاری ہے، گفتگو بھی جاری ہے، اور جب ضرورت محسوس ہوئی تو اس موقف کو کسی یکجا موقف کے طور پر انشاءاللہ آگے بھی لے کر آئیں گے۔ اچھا، پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے جس طرح جنرل الیکشن میں مہم چلائی جاتی ہے، تو اس طرح مقامی یہ بلدیاتی انتخابات کی مہم چلائی جائے گی یا صرف مقامی لوگوں تک اس کو محدود رکھا جائے گا؟ ظاہری بات ہے کہ بلدیاتی انتخاب کے لیے اس طریقے سے کوئی ایک نشان نہیں ہوتا، کوئی ایک جھنڈا نہیں ہوتا، کوئی اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو ایکٹیو کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو ضرورت جس درجے کی ہے، مرکزی قیادت کی تو شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی قیادت کے نیچے جتنی مقامی قیادتیں ہیں انشاءاللہ وہ اس حوالے سے اپنی جگہ پر متحرک ہوں گی اور سیاسی جماعتوں سے مفاہمت کے ذریعے جمہوری راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات کو کس طرح جو ہے رکھا جائے تاکہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جا سکے؟ دیکھیں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یوں تو پورے سندھ کے اندر ہی انتخابات ہوتے رہے ہیں، لیکن کراچی اور حیدرآباد کے انتخابات ہمیشہ سوالیہ نشان رہے ہیں، اور بہت سارے بین الاقوامی ادارے بھی ہیں کہ جو اس کے اوپر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ فافن نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے کہ کراچی کے اندر کوئی انتخاب ہوتا نظر ہی نہیں آیا ہے، حیدرآباد کے اندر انتخاب کی کوئی تفصیل ہی نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف ادارے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر شدید شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کراچی کے اندر جو مینڈیٹ ہوتا ہے یہ ٹھپا مینڈیٹ ہے، گزشتہ 25-27 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں بنیادی مسئلہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کے تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک خاص گروہ ہے وہ بیلٹ پیپرز پہ بھی اور پولنگ اسٹیشنز پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے اور ٹھپے مارتا ہے اور اپنے مطلوبہ نتائج لے لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی چیلنج سندھ کے وہی شہری علاقے ہیں کہ جہاں کے انتخابات کے اوپر اعتراض ہوتا رہا ہے، اور سندھ حکومت نے اور مرکزی حکومت نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ گزشتہ 5 ستمبر کے بعد سے جو ایک اقدام جاری ہے، اس اقدام کے کچھ نہ کچھ بہتر اثرات تو نکلے ہیں، لیکن ابھی اسی اقدام کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے فوج کی مدد دینے کی بھی بات کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی مقرری لازمی ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروسیس جو کراچی اور کراچی کے اندر شروع ہوا ہے 5 ستمبر کے بعد، اس نے شہریوں کو ایک درجے میں اعتماد ضرور دیا ہے، اور بہرحال اس حوالے سے ہم پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک تبادلہ خیال کریں گے، اور ابھی تک کوئی ایسی حکمت عملی، یہ ٹھیک ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ نئی انتخابات کے اندر مزید فوج کی تعیناتی ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے رہیں کہ اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتیں، یعنی گزشتہ جنرل الیکشنز میں تمام سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر فوج کو تعینات کیا جائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فوج کو تعینات نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے انتخابی عمل پہ سب کا اعتماد ہی موجود نہیں ہے، اور جب تھم ویریفیکیشن ہو رہی ہے تو بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو سارا کا سارا ٹھپا مینڈیٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا سیاسی جماعتوں سے مزید مشاورت کی ضرورت ہے کہ اس پر کوئی حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، اجی گال پروگرام جو وقت ختم تو تھے، پنجی میزبان سبین میمن کے سبحانی تینی دا اجازت، اللہ